बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जमात नहम के उर्दू के लेक्चर नंबर 84 का आगाज़ करेंगे। सबक हम पढ़ रहे हैं सिफारिश तलब, जिसके मुसन्निफ़ हैं कर्नल मोहम्मद ख़ान। पिछली लेक्चर्स में हमने इसकी सबक की पढ़ाई कर ली है और अब जो है हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। आप लोग अपने नोट्स निकाल लें, बुक्स निकाल लें, उसके साथ इसको हम टैली करेंगे। बुक पे देखें, पेज नंबर 98, सफ़ा नंबर 98। सवाल नंबर 1 देखें, यह आपने बुक के ऊपर ही सॉल्व करना है। सबक के मतन को मद्देनज़र रख कर दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं ताकि जुमला मुकम्मल हो जाए। अलिफ है, मुसन्निफ़ आगा से इसलिए नाराज़ थे कि, किस लिए नाराज़ थे? कि उनकी सिफारिश ठुकरा दी गई थी, उनके साथ सल्महरी का सलूक किया गया, डाके में मुसन्निफ़ ने उनका साथ न दिया, या उन्हें सिफारिश की गई। अब इसमें से जो सही ऑप्शन है उस पर आपने टिक का निशान लगाना है, दुरुस्त का। बुक को में देखें, आपने सबक पढ़ा भी है, दोबारा भी देख लें। एक सिफारिश तलब के बकौल पाकिस्तान चलाने की ज़िम्मेदारी किस पर है? अफसर शाही पर, अवाम नास पर, दानिश्वरों पर, या यहाँ पर एक ऑप्शन कम है, अल्लाह ताला पर। ठीक है, यहाँ पर आप एक ऑप्शन और लिख देंगे, बुक में मिसिंग है, अल्लाह ताला पर। ठीक, जीम है, सिफारिश तलब से निपटने का वाहिद तरीका ये है कि उसे टका सा जवाब देकर रुखसत कर दिया जाए, फयाजी से झूठ बोलकर उसे खुश किया जाए, उसको चोर समझकर खूब जलील बेइज्जत किया जाए, या उसकी सिफारिश मान ली जाए। ठीक है, ये आपने ख़ुद इसमें सही ऑप्शंस जो हैं उस पर टिक लगाने हैं बुक के ऊपर ही। उसके बाद सवालात जवाबात हैं। सवालात जवाबात के बाद 5 सवाल हैं, मरकज़ी ख़याल है, उसके बाद सियाक़ो सबाक़ के हवाले से इक़्तिबासात की वजाहत है। फिर सवाल नंबर 8 जो है वो मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल है। 9 है मुतरादिफ और 10 है जुमले दुरुस्त करें। ये हम करेंगे इंशाल्लाह नोटबुक में। आप लोगों के पास नोट्स मौजूद हैं, अपने नोट्स के साथ इसको टैली करेंगे। ठीक है, आपने रिटर्न वर्क नहीं करना, लेकिन इसको टैली कर लें। ठीक है, सवालात जवाबात वगैरह, ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। सवाल है, मुसन्निफ़ के दोस्त आगा ने सिफारिश को डाके के मुतरादिफ क्यों कहा है? मुतरादिफ यानी बराबर, उसको डाके के मुतरादिफ क्यों कहा था? इसका जवाब लिखने से पहले हवाले सवाल और ज़हनी खाका आपके पास नोट्स में मौजूद है। मुसन्निफ़ के दोस्त आगा ने सिफारिश को डाका डालने के मुतरादिफ इसलिए कहा है कि सिफारिश से दूसरे इंसान की हक तलफ़ी होती है और एक नाअहल शख्स को वो ओहदा मिल जाता है, फिर वो अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करके माशरे में बुराई फैलाने का ज़िम्मेदार होता है। दूसरी तरफ हकदार को हक ना मिलने का बहुत अफसोस होता है और वो मायूस होकर बुराई का रास्ता इख्तियार कर लेता है। इस तरह सिफारिश दूसरों के हक पर डाका डालने के मुतरादिफ है। सिफारिश एक ऐसी लानत है जो हमारे माशरे को दीमक की तरह चाट रही है। दीमक, वो जो लकड़ी ख़राब हो जाती है, लकड़ी के अंदर जो कीड़ा लग जाता है, उस कीड़े को दीमक कहते हैं। अंदर से बिल्कुल पाउडर बन जाती है। अच्छा जी, ये मुहावरतन यूज़ हुआ है, दीमक की तरह चाटना यानी अंदर ही अंदर से खोखला कर देना, ख़त्म कर देना। सवाल नंबर 3 देखें, सिफारिश तलब की ब्लैकमेलिंग का क्या अंदाज़ होता है? वही हवाले सवाल, ज़हनी खाका और फिर जवाब। ठीक है, सिफारिश तलब ब्लैकमेलिंग का ऐसा अंदाज़ इख्तियार करता है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं। घर के सामने एक गाड़ी रुकती है, एक हज़रत हंसते खेलते कार से उतरते हैं और नहायत बेतकल्लुफ़ी से सलाम करते हुए बड़ी गर्मजोशी से गले मिलते हैं और दोस्ताना बेतकल्लुफ़ी से मिजाज पूछते हैं। फिर बातों बातों में अपने आने का मकसद बयान कर देते हैं।
یعنی جان نہ پہچان بڑی دیدہ دلیری سے دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی دعوت اس انداز سے دیتے ہیں کہ آپ حیران ہو کر ان کا منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں، اور وہ ہنستے ہنستے آپ کو بے ایمانی کا درس دے کر چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے سوال نمبر 4۔ مصنف نے سفارش طلب سے نمٹنے کا کیا طریقہ بتایا ہے؟ حوالہ سوال، ذہنی خاکہ اور پھر جواب۔ مصنف نے سفارش کی لعنت کو ختم کرنے اور سفارش طلبوں سے نمٹنے کا آسان طریقہ بتایا ہے کہ جب آپ یہ جان لیں کہ یہ شخص سفارش سے اپنا مطلب نکالنا چاہتا ہے تو آپ بھی ہنستے ہنستے اس کا ہاتھ پکڑیں، اس کا بازو پکڑیں اور باتیں کرتے ہوئے دروازے کی طرف آ جائیے۔ اس کے لیے اگر زبردستی بھی کرنی پڑ جائے تو کوئی بری بات نہیں، گھر سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیں اور اندر ہی سے خدا حافظ کہہ دیں۔ ضروری نہیں کہ اس عمل میں صرف ہاتھوں سے کام لیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 5 ہے، کرشن چندر کا سفارش طلبوں سے نمٹنے کا طریقہ کیوں غلط تھا؟ حوالہ سوال، ذہنی خاکہ اور اس کے بعد جواب۔ کرشن چندر کا سفارش طلبوں سے نمٹنے کا طریقہ اس لیے غلط تھا کہ وہ سفارش طلبوں سے جان چھڑانے کے لیے نہایت فیاضی سے جھوٹا وعدہ کر لیتے اور پھر بھول جاتے، جبکہ سفارش طلب اسی امید میں رہتا کہ کام ہو جائے گا۔ کرشن چندر ایک اسکول میں استاد تھے۔ ان کے ہمسائے شو نارائن نے ان سے اپنے بیٹے کی سفارش کے لیے کہا، جس کا پرچہ اچھا نہیں ہوا تھا، کہ اس کا پرچہ پاس کروا دیں۔ کرشن چندر نے وعدہ کر لیا کہ وہ ضرور اس کا پرچہ پاس کروا دیں گے، لیکن یہ کام ان کی دسترس سے باہر تھا، اسی لیے بہانہ کر دیا کہ ان کے بیٹے نے پرچے میں اوٹ پٹانگ باتیں لکھی ہیں اور وہ پاس نہیں ہو سکتا۔ پنڈت نے یہ سن کر بیٹے کی خوب خبر لی۔ خوب خبر لینا محاورتاً ہے جو استعمال ہوا ہے۔ خوب خبر لینا یعنی بہت اچھے سے ڈانٹ ڈپٹ کرنا، مار پٹائی کرنا، ناراضگی دکھانا۔ لیکن جب نتیجہ نکلا تو لڑکا پاس ہو گیا تھا۔ اس پر وہ بہت غصہ تھا اور کرشن چندر سے لڑنے کو تیار ہو گیا۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ کرشن چندر کا طریقہ کار غلط تھا۔ اگلا سوال دیکھیں، سوال نمبر 6۔ سبق سفارش طلب سے ہمیں کیا اخلاقی سبق ملتا ہے؟ حوالے سوال اور ذہنی خاکے کے بعد جواب۔ سبق سفارش طلب سے ہمیں یہ اخلاقی سبق ملتا ہے کہ سفارش ایک ایسی برائی ہے جو روز بروز پھیل رہی ہے۔ ہمیں سفارش طلبوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ حوصلہ شکنی یعنی ان کا حوصلہ پست کرنا چاہیے، کیونکہ سفارش سے کسی حقدار کو اس کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور وہ مایوس ہو کر برائی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اس طرح معاشرے میں عدل و انصاف قائم نہیں رہتا اور سفارش سے دوسروں کا حق ماننے والا بھی غلط طریقے استعمال کر کے پیسے بٹورتا ہے۔ اس کے بعد ہے مرکزی خیال۔ پہلے مرکزی خیال کی ہیڈنگ، پھر حوالہ سوال اور اس کے بعد ذہنی خاکہ۔ اس سبق میں مصنف نے ایک اہم معاشرتی برائی کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس کے سدباب کے طریقے بتائے ہیں۔ سدباب یعنی اس کی حل کرنے کے۔ سفارش ہمارے معاشرے میں قابل اور اہل لوگوں کے حق کو ختم کر کے ان کا حوصلہ کم کرتی ہے، کیونکہ اہل ہوتے ہوئے جب ان کو حق نہیں ملتا تو ان میں آگے بڑھنے کا جذبہ ختم ہونے لگتا ہے اور وہ مایوسی کے اندھیروں میں بھٹک جاتے ہیں۔ سفارش وہ گھناؤنا فعل ہے جو پاکستان کی ترقی کی بنیادوں کو ختم کر کے، گھناؤنا یعنی خطرناک، قابل نفرت جذبہ ختم کر رہا ہے۔ اس لیے مصنف نے سفارش طلبوں سے نمٹنے کے طریقے بتائے ہیں۔ ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے ان کی سفارش پر ان کو شرمندہ کر کے ہی ہم اس ملک کو اور اس کی ترقی کو بحال رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اس کا مرکزی خیال۔ اس کے بعد آ جائیں محاورات کے جملے ہیں یہاں پر ہمارے پاس۔ اس میں جتنے بھی الفاظ دیے ہیں نا، یہ اصل میں الفاظ نہیں ہیں بلکہ محاورات ہیں۔ وارد ہونا یعنی داخل ہو جانا، آ جانا، پہنچ جانا۔ میں پرچے کی تیاری کے لیے بیٹھی ہی تھی کہ سائمہ وارد ہوئی۔ ماتھا
ٹھنکنا یعنی چونک جانا۔ محلے میں اجنبی افراد کو دیکھ کر اسلم کا ماتھا ٹھنکا اور اس نے پولیس کو خبر کر دی۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، نافرمان بیٹا باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا، یعنی دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرنا۔ منہ پھلانا، ناراض ہونا، سائمہ ذرا ذرا سی بات پر منہ پھلا کر بیٹھ جاتی ہے۔ رن پڑنا، جنگ چھڑنا، پاکستان اور بھارت کے درمیان رن پڑنا دونوں کے لیے بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ محشر بپا ہونا، محشر بپا ہونا، محشر کا مطلب ہے قیامت ہو جانا، ہنگامہ ہو جانا۔ دھماکے کی آواز سن کر سارے شہر میں ایک محشر بپا تھا۔ گتھم گتھا ہونا یعنی ہاتھا پائی کرنا آپس میں۔ سیٹی بجتے ہی دونوں پہلوان آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ یہ ہو گئے اس کے جملے۔ جملوں کے بعد ہے اس کا خلاصہ۔ خلاصے میں بھی پہلے حوالہ لکھیں گے ہم، اس کے بعد خلاصہ سٹارٹ ہوگا۔ خلاصے میں آپ کو مائنڈ میپ بنانے کی ضرورت نہیں ہے ذہنی خاکہ، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اس سبق میں مصنف نے سفارش کرنے والے لوگوں کے بارے میں لکھا ہے اور انہیں چور اور ڈاکو کہا ہے، کیونکہ یہ کسی حقدار کے جائز حق پر ڈاکہ ڈال کر اسے اپنے حق سے محروم کر دیتے ہیں۔ سفارش کا مرض جراثیم نہیں بلکہ عزیز رشتہ دار پھیلاتے ہیں، اس لیے ہم اگر کسی کی سفارش نہ مانیں تو یہ مرض ختم ہو سکتا ہے۔ سفارش طلبوں کی مختلف اقسام ہیں۔ کچھ تو دباؤ یا بلیک میلنگ کی تکنیک اپناتے ہیں۔ ایسے لوگ کوئی رشتہ جوڑ کر خود کو عزیز رشتہ دار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ایسے انداز میں اپنی سفارش پیش کرتے ہیں جیسے سارے اختیارات آپ ہی کے پاس ہیں۔ ڈھٹائی اتنی کہ پاکستان کو اللہ کے حوالے چھوڑنے کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ تو بنا ہی اللہ کے نام پر تھا۔ اس طرح دوسروں کو بھی بے ایمانی میں شرکت پر اکساتے ہیں۔ ایسے سفارش طلبوں سے جان چھڑانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر گیٹ سے باہر کر دیا جائے، گیٹ کے بجائے دروازہ، اور ضرورت پڑے تو ہاتھوں کی بجائے لاتوں سے بھی کام لیں۔ اس کے منہ سے جیسے ہی سفارش کا لفظ نکلے چور چور چلانا شروع کر دیں، پولیس کو اطلاع دیں، اسے خوب بےعزت کریں۔ اگر اس قسم کے واقعات ٹی وی یا اخبارات وغیرہ پر سامنے آ گئے تو ہمارے ملک سے اس لعنت کی بے حقنی بہت جلد ممکن ہو سکتی ہے، یعنی اگر ہم کسی سفارش طلب کی سفارش نہ مانیں تو ہمارا ملک اس برے فعل سے پاک ہو جائے گا اور ہر کسی کو اس کا جائز حق ملے گا۔ یہاں تک آج کا لیکچر ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اس کا جو ریمیننگ حصہ ہے، جو اگلا حصہ ہے ایکسرسائز کا، اقتباسات وغیرہ، اس کو ہم ایکسپلین کریں گے۔